बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम इसरा है। मेरी उम्र 23 साल है। आज मैं आपको अपनी भयानक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप खौफजदा हो जाएंगे। इनमें उन लोगों के लिए सबक है जो वो गलतियाँ करते हैं जो मैं करती रही थी, और फिर इसका खमियाजा भी मुझे भुगतना पड़ा था। बेटी, उठो और नमाज पढ़ लो। अजान हो चुकी है। फजर का वक्त गुजरा जा रहा है। मैं कानों में अब्बू की आवाज़ गूंजती सुन रही थी। वो रोज़ यूं ही आवाज़ें देकर मुझे नमाज के लिए उठाया करते थे। अच्छा अब्बू, मैं बस पढ़ने लगी हूँ, आप मस्जिद जाएं, आपको देर ना हो जाए। मैं कसमसा कर उठ गई। हालांकि नींद से आंखें सख्त बोझल थीं। मैं रोज़ाना इसी तरह करती थी। उन पर जाहिर करती थी कि मैं उठ गई हूँ, लेकिन फिर सो जाती थी। शाबाश, अल्लाह ताला उन लोगों को अपनी पनाह में रखता है जो फजर की नमाज पढ़ते हैं। अब्बू प्यार से कहकर कमरे से बाहर चले गए। मैंने उनके जाने की तसल्ली की और फिर दोबारा कंबल ओढ़कर सो गई। ये रोज़ का मामूल था। अब्बू मुझे फजर की नमाज के लिए उठाने आते और मैं उन्हें नमाज पढ़ने का कहकर नमाज पढ़े बिना ही दोबारा सो जाती। मैं रातों को देर तक फ़ोन में ड्रामे देखती थी, इसीलिए फिर सुबह नमाज पढ़ने में मुश्किल होती थी, हिम्मत ही नहीं होती थी। आज भी मैं अब्बू को नमाज पढ़ने का झूठ बोलकर दोबारा सो गई थी, और अब्बू मुझे फर्मा बरदार बच्ची समझकर चले गए थे। उनकी एक पुकार पर मैं नमाज के लिए उठ जाया करती थी। वो यही जानते थे। मेरे अब्बू बहुत दीनदार आदमी थे। वो रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। माह रमज़ान के रोज़े रखने के साथ साथ वो साल में कई बार एहतिकाफ पर भी बैठते थे। मेरी वालिदा हयात नहीं थी। मेरे अब्बू ने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो मुझे दीन की बातें बताते और सिखाते थे, लेकिन मैं उस पर अमल नहीं करती थी। ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैं इतने नेक बाप के होने के बावजूद बेदीन लड़की बनी हुई थी। जब मेरी आँख खुली तो 9 बज गए थे। अब्बू मुझे दोबारा उठाने आए थे। इस वक्त वो काम पर जाते थे। उनके जाते ही 10 बजे मुलाजमा घर आ जाती थी, जो मेरा ख्याल रखने के साथ साथ काम में मेरी मदद भी करवाती थी। उनके उठने पर मुझे बादले नखास्ता उठना ही पड़ा। मैंने उनको नाश्ता बना कर दिया। रात देर से सोने की वजह से मेरी नींद पूरी न हो सकी थी। मैं बार बार जमाइयाँ ले रही थी। रात को ठीक से सोई नहीं थी इसरा। अब्बू ने मुझे जमाइयाँ लेते देख कर पूछा। मैं फौरी चौंकी। अब्बू, वो रात को थोड़ा सर दर्द था, इसीलिए नींद नहीं आ सकी ठीक से। मैंने झूठ बोला। ओहो बेटा, कहा भी है इतनी पढ़ाई ना किया करो कि सेहत पर असर पड़े। कॉलेज भी तुम पढ़ती रहती हो और घर आकर भी पढ़ाई करती रहती हो। ऐसा करो, कॉलेज में ज़्यादा पढ़ा करो और घर आकर कम पढ़ा करो, ताकि दिमाग पर ज़्यादा जोर ना पड़े। अब्बू मुझे देखकर तफक्कुर से बोले। मैं मुस्कुरा दी थी। मैं घर में कभी कभी ही पढ़ती थी। अक्सर पढ़ाई का बहाना बनाकर मैं फ़ोन में लगी रहती थी। मैंने नाश्ता करके फौरी बर्तन समेटे। इसके बाद अब्बू चले गए थे। मैं मुलाजमा के आने का इंतज़ार करने लगी। 11 बजने वाले थे, लेकिन वो नहीं आई। मुझे उस पर सख्त गुस्सा आया। वो कभी भी बिना बताए छुट्टी कर लेती थी। मैंने हकारत से उसके बारे में सोचा और फ़ोन में एक ड्रामे की किस्त देखी। अब मेरी नींद उड़ गई थी। 12 बज गए थे। मुझे पक्का यकीन हो गया कि मुलाजमा अब नहीं आएगी। अब सफाई मुझे ही करनी पड़नी थी। मैं उस पर गुस्सा करती उठ गई। मैंने सारा गंद साफ किया और फ्लैट का दरवाज़ा खोला। हम फ्लैट में रहते थे। 4थी मंजिल पर हमारा कमरा था। हर फ्लैट के पोर्शन में 3 कमरे होते थे। जब मैंने कूड़ा रखने के लिए दरवाज़ा खोला तो मुझे सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा नज़र आया, जहाँ अब ताला नहीं लगा हुआ था। उसका मतलब था कि वहाँ कोई शिफ्ट हुआ है, क्योंकि काफ़ी अरसे से वहाँ ताला दिखने को ही मिलता था। हर जानिब सन्नाटा छाया हुआ था। अब्बू मुझे बहुत सी हिदायत करके जाते थे कि फ़्लैट से बाहर ना निकलना,
اور کسی سے غیر ضروری بات مت کرنا، لیکن میں نے ان کی کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ میں تجسس کے تحت سامنے والے فلیٹ کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور بیل بجا دی۔ مجھے تجسس تھا کہ دیکھوں تو کہ کون آیا ہے، کیونکہ جو لوگ یہاں پہلے رہتے تھے ان سے میری دوستی تھی۔ جیسے ہی میں نے بیل بجائی دروازہ کھول دیا گیا۔ یک لخت مجھے گرمی کا احساس ہوا۔ سامنے دیکھا تو کوئی 25-26 سال کا لڑکا کھڑا تھا۔ جی، وہ مجھے دیکھ کر بولا، کیا یہاں پر آپ لوگ شفٹ ہوئے ہیں؟ میں تھوڑا گھبرا کر بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو گہری سبز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا ان کے پیچھے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ جی محترمہ، کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ نہیں تو، میں تو بس ویسے ہی دیکھنے آئی تھی کہ اس فلیٹ میں کون آیا ہے۔ اللہ حافظ، میں عجلت میں بولی اور اپنے فلیٹ میں بھاگ آئی۔ میں نے پھرتی سے دروازہ بند کیا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ابو ہمیشہ منع کرتے تھے کہ غیر مردوں سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اب کھانا پکانے کا سوچا، کیونکہ ابو شام کو تھکے ہارے آفس سے آتے تھے۔ اگر انہیں کھانا نہ ملتا تو ان کا بی پی لو ہو جایا کرتا تھا۔ اس ملازمہ کی تو میں کل خبر لوں گی، غصے سے میں نے سوچا اور کچن میں چلی گئی۔ جب ابو گھر آئے تو میں نے ان کے آگے کھانا پیش کیا اور ملازمہ کی نااہلی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کھانا کھا کر اسے فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، اسی لیے 1-2 دن نہیں آ سکے گی۔ میرا غصہ تو آسمان کو پہنچ گیا تھا۔ میں نے فوری ابو سے کہا کہ کسی اور ملازمہ کو رکھا جائے، لیکن انہوں نے تسلی دی کہ صرف 1-2 دن کی تو بات ہے، اس کے بعد وہ واپس آ جائے گی۔ لیکن ابو، میں 1-2 دن کیسے اکیلے گزاروں گی گھر پر؟ میں نے اداسی سے پوچھا۔ بیٹا، آج بھی تو رہی ہی ہو نا اکیلے، اللہ کا ذکر کرتی رہنا، انشاءاللہ اللہ حفاظت کریں گے تمہاری۔ ابو مسکرا کر بولے، آج کے دن سارا کچھ مجھے کرنا پڑا تھا، اسی لیے میں رات کو تھک ہار کر جلدی سو گئی تھی۔ اگلے دن ابو نے مجھے نماز کے لیے جگایا، لیکن میں آج بھی نماز نہ پڑھ سکی۔ اس کے بعد میں نے انہیں ناشتہ دیا اور مجھے ہدایت دے کر وہ کام پر چلے گئے۔ میں نے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھے۔ اسی اثنا میں ڈور بیل بجی۔ یکدم میرے چہرے کے زاویے بگڑے، تو یعنی وہ ملازمہ آ چکی تھی۔ ابھی اس کی خبر لیتی ہوں، میں سوچ کر جلدی سے باہر بھاگی اور دروازہ کھولا، لیکن سامنے اس لڑکے کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ آپ؟ جی، میرا نام صالح ہے، میں نیا شفٹ ہوا ہوں، میری کوئی فیملی نہیں ہے، مجھے ایک میڈ کی ضرورت ہے، کیا آپ نے کسی میڈ کو رکھا ہوا ہے؟ اس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد پوچھا۔ میں نے نقاب نہیں کیا تھا، حالانکہ ابو کہتے تھے کہ دروازہ کھولتے ہوئے ہمیشہ نقاب کرنا۔ جی، رکھا تو ہوا ہے، لیکن وہ آج نہیں آئی، چھٹی پر ہے۔ اگر آپ کو میڈ رکھنی ہے تو نیچے آفس میں جائیں اور وہاں درخواست دے دیں، میں نے اس کو بتایا۔ شکریہ، لیکن بہت سے کام سمیٹنے والے ہیں، میں نے تو سارے برتن استعمال کر لیے ہیں اور دھونے بھی نہیں آ رہے۔ کیا آپ اللہ کے لیے میری مدد کر دیں گی؟ آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی۔ دل کر رہا تھا کہ انکار کر دوں، لیکن پھر سوچا کہ دوسروں کے کام آنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے جھٹ حامی بھر لی اور اپنے فلیٹ کی چابی اٹھا کر آٹومیٹک لاک لگا کر اس کے فلیٹ میں چلی گئی۔ دوپٹہ میں نے صحیح سے سر پر لے لیا تھا۔ میں اس کے فلیٹ میں آئی تو بہت عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے کچن میں جا کر برتن دھونے شروع کیے۔ تھوڑی دیر میں برتن میں دھو چکی تھی۔ شکریہ، آپ کی تو بہت تیز اسپیچ ہے، ویسے نام کیا ہے آپ کا؟ میں کچن سے واپس آئی تو اس نے حیرانی کا اظہار کیا اور پھر نام پوچھا۔ میرا نام اسرا ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ واو، بہت اچھا نام ہے آپ کا، آپ بہت اچھی لڑکی ہیں، ورنہ آج کل آپ جیسی لڑکیاں کہاں پائی جاتی ہیں جو دوسروں کی مدد کریں۔ اپنی تعریف سن کر میں کھل اٹھی تھی۔ اس کے بعد میں اسے اللہ حافظ کہہ کر جلدی سے اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دوبارہ ڈور بیل بجی۔ اوف، اب کون آ گیا؟ میں نے کانوں سے ہینڈ فری اتاری اور دوپٹہ درست کر کے دروازہ کھولا۔ دروازے پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ نیچے نظر پڑی تو گلاب کے پھولوں کا بکے نظر آیا۔ میں نے حیرت سے اسے اٹھا لیا۔ اس پر ایک سفید رنگ کا کاغذ تھا جس پر شکریہ لکھا ہوا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ اسی لڑکے نے بھیجے ہیں۔ میں نے مسکرا کر اس کے فلیٹ کے بند دروازے کو دیکھا اور بکے لے کر اندر آ گئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ صالح بھی ابو کی طرح بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں نے جلدی سے یہ بکے اپنی الماری میں رکھ دیا تاکہ ابو نہ دیکھ سکیں۔
ना चाहते हुए भी मैं उस लड़के के बारे में सोचने लगी थी। वो मुझे पहली नज़र में ही अच्छा और शरीफ लगा था। ऊपर से उसकी गहरी सब्ज आंखों ने मेरा दिल जीत लिया था। मुझे शुरू से कलर्ड आईज बहुत पसंद थी, इसीलिए मैं उस लड़के की मिनटों में दीवानी हो गई थी। अब्बू रात को आए तो मैंने उनको खाना दिया। अब्बू ने मुझसे सारे दिन की रूटीन का पूछा। मैंने बीच में नमाज पढ़ने के झूठ भी बोले। इसके बाद मैंने यूं ही उनसे पूछा कि सामने वाले फ्लैट में कौन शिफ्ट हुआ है। वहाँ तो अभी तक कोई शिफ्ट नहीं हुआ, आज भी ताला लगा है। अब्बू ने बताया। पहले तो मुझे हैरानी हुई, फिर मैंने सोचा कि साले ताला लगाकर कहीं गया होगा। इसके बाद मैं उठी और अब्बू को चाय बना कर दी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। कभी साले मुझसे कोई चीज़ मांगने आता तो कभी कोई। मैं उसको चीज़ दे देती और वापसी में वो मुझे ज़्यादा चीज़ें दे देता। आज वो मुझसे खाना बनाने के लिए 2 अंडे लेने आया था। वापसी पर उसने मुझे 3 अंडे दे दिए। इसकी इन हरकत पर मुझे बड़ी हंसी आती थी। एक दिन उसने पूछा कि क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी। उसकी ऑफ़र पर मैं हैरान थी। मैंने उसे फौरी जवाब में नहीं कहा। पहले तो मैं सोचती रही, लेकिन फिर सोचा कि वो शरीफ लड़का है, इसीलिए उससे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं। सो एक दिन सोचने के बाद मैंने उसको दोस्ती करने का मुस्बत जवाब दे दिया। वो बहुत खुश हुआ था और उसकी खुशी देखकर मैं भी खुश हुई थी। 1 माह हमारी दोस्ती में यूं ही गुजर गया। अब्बू को इस बारे में कुछ पता नहीं चला था। आज मैं उसके बारे में सोच ही रही थी, अपने दिल से सवाल कर रही थी कि क्या वो मुझे अच्छा लगने लगा है। दिल ने हाँ में जवाब दिया था। मेरा दिल धक धक करने लगा। शायद ये साले का असीर हो गया था। वो था ही इतना अच्छा, कोई भी उसका दीवाना हो जाए। उसकी शरीफाना नज़र और बातें मुझे बहुत पसंद थी। मैं यही सोचने लगी थी कि उस जैसा लड़का मुझे ज़िंदगी में शायद कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे ये परेशानी भी होने लगी कि क्या वो भी मुझे पसंद करता है। शायद वो अपने दिल में मेरे लिए वही जज्बात ना रखता हो जैसे मैं रखती हूँ। शायद वो मुझे पसंद ना करता हो। मेरा दिल तड़प उठा। मैंने अपने ख्यालात की नफ़ी की। मैंने सोचा कि मैं कल अब्बू के जाने के बाद साले को घर बुलाती हूँ और उससे इस बारे में बात करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं किस दलदल में फंसने जा रही हूँ। मैंने अब्बू से छुपकर साले से दोस्ती करके बहुत बड़ा गुनाह किया था, लेकिन मुझे इस बात की खबर तक ना हो सकी। आज मैंने उसे ख़त लिखा कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं। ये लिखकर मैंने उसके फ्लैट के दरवाजे के नीचे खाली जगह से अंदर फेंक दिया। इसके बाद मैं ठिठक कर रह गई क्योंकि दरवाजे को ताला लगा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई कि वो कहाँ चला गया। अभी मैं सोच ही रही थी कि मेरी मेड आ गई। क्या हुआ इसरा मैडम? उसकी बात पर मैं चौंकी। वो अभी लिफ्ट में आई थी। कुछ नहीं, यहाँ ताला क्यों लगा हुआ है? मैंने पूछा कि शायद उसे पता हो। वो जी आपको पता तो है यहाँ कोई नहीं रहता, और जी मैंने सुना है यहाँ एक नई फैमिली शिफ्ट होने वाली है। उसकी बात सुनकर मैं चौंकी। क्यों नहीं रहता यहाँ कोई? एक लड़का रहता है यहाँ, वही लड़का जो मुझसे चीज़ें मांगने आता था। आया याद तुम्हें? मैं उससे पूछने लगी। नहीं मैडम, आपसे तो कोई लड़का चीज़ें मांगने नहीं आता था, मैंने तो नहीं देखा। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। बस कर दो यार, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने उसे गुस्से से पूछा। उसका मजाक न जाने क्यों उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी बात पर बज़िद रही कि यहाँ काफ़ी अरसे से ताला ही लगा हुआ है, जबकि मैं इस बात पर बहस करती रही कि यहाँ पर कोई लड़का रहता है। वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको डांटा और ख़ुद जाकर कमरे में लेट गई। मैं सोच रही थी कि साले जल्द ही लौट आएगा, वो किसी काम से गया होगा। खैर, मैंने ऐसे ही खुद को मुतमईन कर लिया, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा था। इस तरह 1 माह गुजर गया, लेकिन साले की कोई खबर न मिली। मैं रोज़ाना उसकी राह देखती थी, लेकिन फ्लैट के बाहर ताला लगा होता था। अब तो उसकी जगह एक और फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गई थी। अब्बू समेत मुलाजमा भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि वहाँ एक लड़का रहता था, बल्कि अब्बू तो मुझे ये भी कह रहे थे कि पढ़ पढ़ कर मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, इसीलिए मुझे वहम शुरू हो गए हैं। अब्बू की बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कमरे में आई और खूब आंसू बहाए।
مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ صالح کہاں چلا گیا ہے۔ میں کسی طرح اس کو ڈھونڈ کر ہی رہوں گی۔ خیر، اگلے دن میں ابو کے جانے کے بعد ریسیپشن پر آئی اور وہاں روم نمبر 30 کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کافی سالوں بعد کچھ دن پہلے ہی استعمال میں آیا ہے۔ یعنی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہاں کوئی صالح نہیں رہتا اور نہ ہی کوئی لڑکا آیا تھا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیرت کا بت بنی رہی۔ کیا میں پاگل ہو چکی تھی؟ تو وہ سب کیا تھا؟ کیا میرا وہم تھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس طرح میرے دن اداسی میں گزرنے لگے۔ میں اللہ سے اس کے مل جانے کی دعا کرنے لگی۔ ایک رات میں سو رہی تھی تو مجھے کسی کی آواز آئی، اسرا، اسرا۔ کوئی دھیمی دھیمی آواز میں مجھے پکار رہا تھا۔ بلا شبہ یہ صالح کی آواز تھی۔ میں حیرت سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں چھوٹا بلب چل رہا تھا۔ صالح میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں دنگ رہ گئی۔ یہ تم ہی ہو نا صالح؟ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں اسے چھو کر دیکھنے لگی۔ اسے محسوس کرنے لگی کہ کیا یہ سچ تھا یا میرا خواب تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے سکون سا ملا۔ میری جان میں جان آئی تھی۔ اپنی دنیا میں چلا گیا تھا، لیکن اب تمہیں لے کر جاؤں گا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ اس کا ہاتھ نہایت گرم تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اسے 105 بخار ہے۔ کیا مطلب؟ تم کہاں تھے صالح؟ اور یہ کیسے آئے میرے کمرے میں تم؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اچانک وہ ہوا میں تحلیل ہوا اور پھر میری دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ میں نے اپنی چیخ کا بمشکل گلا گھونٹا۔ یہ کون سی مخلوق تھی؟ میرے لیے کہیں آنا جانا مشکل نہیں ہے۔ میں ایک جن زادہ ہوں اسرا۔ میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں اور اسی لیے میں صرف تمہیں نظر آتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ لیکن اس رات تمہارے ابو نے تمہارے فلیٹ میں کچھ وظائف پڑے تھے جس کی وجہ سے میں ڈر کر بھاگ گیا تھا، کیونکہ میں ایک ہندو جن زادہ ہوں۔ لیکن میں جانتا ہوں تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں چلا کر گمبھیر آواز میں بولنے لگا۔ میری روح تک کانپ گئی۔ کیا واقعی وہ ایک جن زادہ تھا؟ اور وہ بھی ہندو جن زادہ؟ میں تمہارے لیے واپس آؤں گا اور تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا، بس تھوڑا سا انتظار کر لو۔ وہ میرے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر بولا اور غائب ہو گیا۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں حیرت کا بت بنی رہی۔ مجھے نہیں یاد کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ میں فوری بستر پر گر گئی اور میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ اگلے دن مجھے ہوش آیا تو مجھے رات والا واقعہ یاد آیا۔ مجھے یہ سب اپنا خواب لگ رہا تھا۔ جیسے میں نے اپنا ہاتھ دیکھا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ اس کی انگلیوں کے ہلکے سے نشانات تھے۔ اس کا مطلب تھا وہ واقعی جن زادہ تھا۔ اسی لیے تو وہ صرف مجھے نظر آتا تھا اور کسی کو بھی نہیں، اور میں اس بارے میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ سامنے والے فلیٹ میں آباد ہوا ہے، اس کا مطلب ہے سب سچ کہتے تھے۔ میری تو یہ سوچ کر ہی روح کام گئی تھی کہ وہ ہندو جن زادہ ہے۔ اس کی بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ وہ مجھے اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ اچانک ایک تیز خوشبو میری ناک سے ٹکرائی۔ میں نے دیکھا تو بیڈ پر ایک بکے پڑا ہوا تھا جس میں ایک خط تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے خط اٹھایا۔ اس میں لکھا تھا، میں تمہیں جلد اپنی دنیا میں لے جاؤں گا اور تم سے شادی کر لوں گا۔ مجھے لگا جیسے مجھ پر پورا آسمان آ گرا ہے۔ میں شادی کرتی، وہ بھی ایک جن زادے سے، اور وہ تھا بھی ہندو۔ میں کانپنے لگی۔ میرے دل میں صالح کے لیے جتنی بھی محبت تھی وہ فوراً اڑن چھو ہو گئی۔ مجھے اس پر اب غصہ آ رہا تھا۔ میں نے فوری آیت الکرسی پڑھی کہ کہیں وہ واقعی مجھے اپنی دنیا میں نہ لے جائے۔ کچھ دنوں سے یہ مسلسل ساری نمازیں پڑھ رہی تھی تاکہ اللہ سے معافی مانگ سکوں اور جن زادے سے بھی اللہ کی پناہ مانگ سکوں۔ میں جب بھی نماز پڑھتی تھی تو میرے کانوں میں اس کی آوازیں گونجتی تھیں۔ وہ کہتا تھا، تم یہ سب چھوڑ دو اور میرے ساتھ میری دنیا میں چلو۔ اس کی آواز بہت بھیانک ہوتی تھی۔ میں کسی بھی قیمت پر نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ آج رات میں سو رہی تھی تو میرے اوپر وزن پڑ گیا۔ آج میں آیت الکرسی پڑھنا بھول گئی تھی۔ کہا تھا نا نماز نہ پڑھنا۔ کیوں نہیں سن رہی ہو میری بات؟ تمہاری وجہ سے میں تمہارے قریب نہیں آ پا رہا۔ وہ شدید غصے میں بول رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر
میری روح کانپ گئی۔ اس نے اچانک میری گردن کو زور سے دبایا۔ اس کے ناخن میری گردن میں جیسے دھنس گئے تھے۔ میں سانس روکے لیٹی تھی۔ میں نے اس سے جان چھڑوانے کے لیے آیت الکرسی شروع کر دی، اور آیت الکرسی پڑھتے ہی وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ وقت دیکھا تو تہجد کا تھا۔ میں فوری نماز کے لیے اٹھ گئی۔ ابھی میں نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ اس جنزادے کے غصے سے بھری آواز گونجی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، نماز چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور نماز پڑھ کر ہی دم لیا۔ اس کے بعد مجھے اس کی کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ اسی طرح مجھے تنگ کرتا رہا تو اس بارے میں ابو کو بتا دوں گی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور وہ جنزادہ مجھے تنگ کرتا گیا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح مجھے گمراہ کر دے، لیکن میں اس کے جال میں نہیں پھنس رہی تھی۔ اب تو وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے کبھی آگ کا منظر دکھاتا تو کبھی مجھے مارنے کی دھمکی دیتا، لیکن میں اس سے خوفزدہ نہ ہوتی۔ آج مجھے شدید بخار تھا، اسی لیے نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ میں لیٹی ہی تھی کہ وہ جنزادہ میرے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ اس کی شکل بہت خوفناک تھی۔ شاید وہ اپنے اصلی چہرے میں آیا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے بعد اس نے ایک جھٹکے سے میرے اندر سے کوئی چیز نکالی۔ شاید وہ میری روح تھی جسے وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میری روح کا میرے جسم سے ساتھ چھوٹ گیا۔ کہا تھا نا تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ میں عجیب سی جگہ پر تھی۔ یہ ایک خالی میدان تھا۔ میں اس کے سامنے تھی اور وہ اپنے اصلی بھیانک روپ میں میرے سامنے تھا۔ میری روح فنا ہو گئی تھی۔ مجھے جانے دو، میں یہاں نہیں رہوں گی، میں ڈر کر بولی۔ میں آیت الکرسی پڑھنا چاہتی تھی لیکن مجھ سے پڑھی ہی نہیں جا رہی تھی، بلکہ الفاظ ہی یاد نہیں آ رہے تھے۔ میں اب تمہیں نہیں جانے دوں گا، کچھ دیر میں ہماری شادی ہو جائے گی۔ وہ عجیب سے انداز میں کہا لگا کر بولا۔ میں اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن وہ میرے سامنے آ چکا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے ایک حویلی نما گھر میں لے آیا۔ یہاں ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ سب کی شکلیں عجیب و غریب تھی۔ سبھی ہندو تھے۔ انہوں نے جگہ جگہ آگ لگائی ہوئی تھی جہاں وہ کھانا پکا رہے تھے۔ اس آگ کی حدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھے لگ رہا تھا میں پگھل جاؤں گی۔ میں رو رہی تھی لیکن کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ سب میں نے ہماری شادی کی خوشی میں کروایا ہے۔ اس کی اطلاع سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا میں اب زندہ نہیں بچوں گی۔ اگر اس نے مجھ سے شادی کر لی تو میرا کیا ہوگا؟ یک دم میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں شدت سے اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ مجھے آیات یاد تھی لیکن لفظ یاد نہیں آ رہے تھے۔ میں بس دل میں دعا کر رہی تھی۔ اچانک جنزادے نے میری طرف دیکھا اور میرے اور اپنے درمیان آگ لگا دی۔ میں اب دلہن کے جوڑے میں تھی۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ اس نے میری مانگ میں آگ جیسی گرم چیز ڈالی۔ مجھے لگ رہا تھا میرا سر پگھل گیا ہے۔ ایک اور جنزادے کو وہاں بلایا گیا تاکہ وہ منتر پڑھ کر ہماری شادی کروا سکے۔ میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میں نے شدت سے اس وقت مر جانے کی دعا کی۔ اس سے شادی سے بہتر تھا میں مر جاتی۔ میں اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میری دعائیں قبول ہوئی تھی۔ میں اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ ہوش آیا تو میں ابو کے کمرے میں تھی۔ ابو میرے قریب بیٹھے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ابو! میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابو نے مجھے زندہ دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد میں اور ابو خوب روئے۔ بیٹا، اب وہ ہندو جنزادہ تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ابو کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ کیا ابو سب جانتے تھے؟ میں سب جانتا ہوں بیٹا۔ مجھے ملازمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ عجیب سی حرکات کر رہی ہو۔ یعنی وہ کہتی تھی کہ تم فلیٹ کا دروازہ کھول کر کچھ کہتی رہتی تھی لیکن سامنے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تم اکثر اس تالا لگے والے فلیٹ کے باہر کھڑی رہتی تھی اور خود سے ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ مجھے یہ غیر معمولی لگا، اسی لیے میں نے اس بات کا پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ یہاں کوئی غیر معمولی مخلوق آئی ہے۔ میں نے جب اپنا عمل اور وظائف پڑھے تو وہ جنزادہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور عمل کیا تاکہ اس کا مقصد جان سکوں۔ وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ تمہارے لیے بری نیت سے آیا تھا، اسی لیے میں نے رات کو اپنے عمل میں یہ سب کیا تاکہ وہ تم پر
پوری طرح سے قابض نہ ہو سکے، لیکن اتنا سا عمل کرنا ضروری تھا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ وہ کیا چاہتا ہے، میں اسے جال میں پھنسا کر تمہیں بچا سکوں۔ اب وہ اس دنیا میں کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ ابو کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے مزید آنسو نکل آئے۔ ابو، آپ بہت اچھے ہیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں آپ کی بات نہیں مانتی تھی نا۔ آپ درست کہتے تھے، غیر مردوں سے بات نہیں کرنی چاہیے اور ساری نمازیں پڑھنی چاہیے۔ سوری، میں اب نیک انسان بنوں گی، آپ کی طرح۔ میں ابو کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ ابو نے مجھے شاباش دی تھی۔ اس کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اس جن زادے سے بچا لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ابو کی ساری باتیں مانی تھی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی اور ابو سے دین کی باتیں سیکھتی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔